बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं जी, इसराइल और फ़लस्तीन और यरूशलेम में क्या हो रहा है, क़िबला अव्वल, मस्जिद अक़सा, ये सूरत हाल, और उसमें अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और किसका पलड़ा भारी है, और क्या माजी की तरह इस बार भी मुस्लिम हुक्मरान खामोश रहेंगे और आलमी बिरादरी ये कत्ल व गारत गरी होने देगी। इस पे देखते हैं, इस पे बात करेंगे। और अब रूस के बाद चाइना भी मैदान में आ गया है और चाइना ने भी इस पे अपना कंसर्न शो किए हैं इसराइली जारहियत पे। और दूसरा ये कि सलामती कौंसिल का इजलास था, अमेरिका ने इंटरवीन किया, मुदाखलत की, दबाव डाला और अपना अस्र व रसूख इस्तेमाल करते हुए वो 2 दिन के लिए मुअख्खर कर दिया, क्योंकि सलामती कौंसिल का इजलास होता तो सिवाय अमेरिका के मेरा ख़्याल है कि कोई और हामी उसका नहीं था, और इस पे कोई एजेंडा थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। और अगर सलामती कौंसिल को मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं दी जा रही और उसका इजलास ही नहीं होने दिया जा रहा और अमेरिका अब खुल कर सामने आ गया है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये पहले से वेल प्लान्ड और प्लानिंग के साथ किया गया मामला है और ये आनन फानन नहीं हुआ, सोची समझी प्लानिंग के साथ ये सब कुछ हो रहा है। और क्यों हो रहा है और इसका बुनियादी मकसद क्या है? बुनियादी मकसद जो प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका के साबिक़ सदर, वो जो एक फार्मूला दे के गए और जो उन्होंने अनाउंसमेंट की, तो इसका मतलब है कि स्क्रिप्ट के मुताबिक, रोड मैप के मुताबिक उस तरफ बढ़ा जा रहा है और मस्जिद अक़सा, बैतुल मक़दस, यरूशलेम पे मुकम्मल तौर पे कब्ज़ा करने का प्रोग्राम है। और यरूशलेम को इसराइल का नया दारुल खिलाफा जो कि अनाउंस हो चुका और तेल अबीब से मुंतकिल किया जाएगा यरूशलेम, लेकिन पहले उस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया जाएगा, मज़ाहमत ख़त्म की जाएगी। ये है वो मंसूबा बंदी जिसकी तरफ इसराइल और अमेरिका दोनों मिलकर बढ़ रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जुमअतुल विदा 27 रमज़ान से ये सिलसिला शुरू हुआ था। ईद के रोज़ भी मामलात इसी तरह रहे। गुज़श्ता रोज़ ईद थी जुमेरात को, उस दिन भी वही हुआ। लेकिन फ़लस्तीनी अवाम को सैल्यूट करना चाहिए, मुस्लिम अवाम को, कि वो तमाम तर लाशें उठाने के बावजूद, अपने बच्चों की लाशें उठाने के बावजूद, अपने ख़वातीन की लाशें उठाने के बावजूद, उन्होंने फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अक़सा में ईद उल फ़ित्र अदा की, नमाज ईद अदा की और तरावियाँ भी पढ़ते रहे और साथ हमले भी होते रहे, फ़िज़ाई हमले भी होते रहे, फायरिंग भी होती रही, गोलियाँ चलती रहीं, लेकिन डटे रहे। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इसराइली हमलों में जी तकरीबन 125 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जो हैं अब तक अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। 125 फ़लस्तीनी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक ये बता रहा हूँ। और लेटेस्ट ये भी चल रहा है कि इसराइली फ़ौज गज़ा में दाखिल हो गई है और साथ ही साथ गोला बारूद भी फेंका जा रहा है और 31 से ज़ायद बच्चे अल्लाह को प्यारे हुए इस जंग में, गैर एलानिया जंग में, और 20 से ज़्यादा ख़वातीन अब तक इसमें अल्लाह ताला को प्यारी हो चुकी हैं, अपनी जान दे चुकी हैं और अपनी ज़मीन की खातिर, अपने दीन की खातिर। और उसके बाद ज़ख्मियों की तादाद तो जी हज़ारों में है, 1000 से बढ़ चुकी है और वहाँ पे अब हस्पतालों में जगह नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इतना आसान हदफ नहीं है और दूसरी जानिब हमले भी किए जा रहे हैं। हमास, हिज़्बुल्लाह भी मैदान में आ चुका है और वो भी हमले कर रहा है। न सिर्फ हमले कर रहा है बल्कि शुमाली इसराइल में ख़तरे के सायरन बज रहे हैं, खौफ व हरास। और पहली मर्तबा इसराइल में ख़तरे के सायरन बजे। माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ और ना ही इसराइल के अंदर जाके हमले हुए कामयाब। इस दफ़ा ये हुआ कि इसराइल के अंदर हमले भी कामयाब हो रहे हैं। इसराइल की अहम तनसीबात को भी निशाना बनाया जा रहा है, तबाह भी हुई हैं कुछ,
اور شمالی اسرائیل میں بہت زیادہ خوف و ہراس ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ مختلف شہروں پہ اب تک تقریباً 1600 راکٹ جو ہیں وہ داغے جا چکے ہیں، اور اس وقت ہائی الرٹ ہے، اور شہریوں کو کہا گیا ہے کہ وہ محفوظ مقام پہ رہیں، اپنے گھروں پہ رہیں۔ یہ شہر میں جو بنکرز بنائے ہوئے ہیں، اسرائیل 80 لاکھ کا آبادی کا ہے جی، ایک چھوٹا سا شیطانی بلومڑا، اور اب سامنے آ چکا ہے سارا کچھ کہ وہ امریکہ بہادر سرکار کا فرنٹ مین ہے، اور وہی اس کو بچانے کے لیے آئے گا، اور مسلم حکمرانوں کو بھی امریکہ کی وجہ سے آگے بڑھنے سے مسلم حکمران کو فیصلہ کرنے میں ناکام ہوتے ہیں ہمیشہ۔ تو یہ اب تک غزہ کی پٹی سے تقریباً 1600 راکٹ جو ہیں وہ داغے جا چکے ہیں، اور اس میں جو ہیں اسرائیل کے تقریباً جی 7 اور 3 10 فوجیوں سمیت، اسرائیلی فوجیوں سمیت 10 ہلاکتیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں۔ تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے کہ ماضی کی طرح نہیں، اب اسرائیل کے اندر بھی تباہیاں ہو رہی ہیں۔ اور آج کل یعنی کہ جمعۃ المبارک کو یوم فلسطین منایا گیا پاکستان میں، اور دعائیں بھی کی گئیں مساجد میں نماز جمعہ کے بعد۔ اب یروشلم، یہ ساری لڑائی یروشلم پر قبضہ کرنے کی ہے، اور یہ علاقہ خالی کروانا ہے، یہاں سے فلسطینیوں کو، مسلم جو فلسطینی مسلم ہیں ان کو وہاں سے نکالنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تل ابیب سے دارالخلافہ منتقل کیا جا رہا ہے یروشلم میں، اور یروشلم کو اسرائیل کا نیا دارالخلافہ کیپٹل بنایا جا رہا ہے، فیڈرل کیپٹل، اور یہ یہاں پہ مسجد اقصیٰ ہے، اور یہ فتح کیا تھا یروشلم۔ آپ وہ ضرور دیکھیں ترکی کا ڈرامہ ارطغرل غازی، ارطغرل ضرور دیکھیں جی، ارطغرل میں یہ سارا ذکر کیا جائے گا، آگے جا کے وہ آئے گا بھی کہ ہم نے مسلمانوں نے کیسے یہ علاقے فتح کیے تھے، اور یہاں پہ دین اسلام کا بول بالا ہوا تھا۔ وہ ضرور دیکھیں، کیونکہ اس میں بار بار بازنطینیوں کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بازنطینیوں سے ہی علاقہ 640 میں جی یہ علاقہ فتح کیا گیا تھا، اور 640 کے بعد 50 سال کے بعد تقریباً ہاف سینچری کے بعد یہاں پہ پھر یروشلم فتح کرنے کے بعد مسجد اسے تعمیر کیا گیا تھا، اس گنبد کو، یعنی کہ مسجد اقصیٰ کا جو گولڈن گنبد ہے اس کو۔ اور اس فتح سے قبل یروشلم بازنطینی سلطنت کا حصہ تھا، اور یہاں مسیحی آبادی کی اکثریت تھی۔ تو اس لیے تو ضرور دیکھیے، تاریخ سے آپ کو آگاہی ہو جائے گی کہ یہ علاقے کیسے واپس آئے۔ خلافت عثمانیہ کا خاص طور پہ اس میں ذکر ہے، اور یہ اسی زمانے کی باتیں ہیں جی۔ تو یہ یروشلم اب اس کو کیا جا رہا ہے فتح۔ پہلے ہی میں بتا چکا ہوں کہ ان کی ڈوم ٹیکنالوجی، اس پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ ڈوم ٹیکنالوجی ناکام ہو چکی ہے اور کام نہیں کر رہی۔ اسرائیل کی زمینی فوج جی لڑائی میں شامل ہو چکی ہے، کیونکہ اب معاملات تھوڑے سے بڑھ گئے تھے۔ حماس اور حزب اللہ دونوں نے اعلان کر دیا کہ اب وہ مزاحمت کریں گے اور مزید کریں گے، اور مزاحمت بھی کریں گے۔ اب ہم اسرائیل کو میدان جنگ بنائیں گے، اسرائیل کی سرزمین کو میدان جنگ بنائیں گے۔ اس لیے اب ذرا تھوڑے سے معاملات وہاں پہ زیادہ ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کی زمینی فوج غزہ میں داخل ہو چکی ہے، اور نہ صرف غزہ میں داخل ہو چکی ہے بلکہ جو فلسطینیوں کے علاقے مشرقی یروشلم ان کو بھی خالی کروانے کے لیے اب فضائی حملے بھی ہو رہے ہیں، زمینی حملے بھی ہو رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو یہ رہا ہے کہ حماس، ان کو خطرہ ہے کہ حماس کو اور حزب اللہ کو جدید اسلحہ ملنا نہ شروع ہو جائے۔ اگر جدید میزائل ان کو ملنا شروع ہو گئے جیسا کہ لگ رہا ہے، تو پھر یہ لڑائی بڑھے گی، اور یہ لڑائی انڈائریکٹ ہی ہوگی۔ کوئی ملک اس میں شاید اس طرح سے نہ آئے، کیونکہ ابھی تک OIC کا اجلاس اتوار کو ہے، اور عرب لیگ نے مذمت کی ہے، اور خاص طور پہ طیب اردوان بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان ایکٹیو نظر آ رہے ہیں دونوں، اور اس کے بعد پھر کنگ سلمان ہیں سعودی عرب، وہ کس حد تک آگے جاتے ہیں اس کے بارے میں
ابھی کچھ نہیں پتہ، کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ ترکی نے، طیب اردوان نے بھی، ترکی کے وزیر خارجہ نے بھی اور وزارت اطلاعات نے بھی وہ واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ خاص طور پہ کہ جی ہم یعنی کہ ترکی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا، اور خاص طور پہ ترک صدر نے کہا ہے کہ مسجد الاقصیٰ کی جانب بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو ہمیں روکنا ہے، اور اگر مسلم حکمرانوں نے اور عالمی برادری خاموش رہی تو پھر یہ کیا کہنا چاہیے، یہ ظلم جو ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، یہ پھر ہم معافی کے قابل نہیں رہیں گے۔ وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ بھی آ رہے ہیں اور اپنے مسلمانوں کو بھی، مسلم حکمرانوں کو بھی جگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس پہ آنا چاہیے، فرنٹ فٹ پہ کھیلنا چاہیے اور اسے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ امریکی کانگریس کے ارکان، خاص طور پہ امریکی کانگریسی رکن، خاتون رکن تھی، وہ باقاعدہ طور پہ اب ٹی وی پہ بھی بحث ہو رہی ہے، امریکہ سے اندر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں، اور ایک اطلاع کے مطابق ایک ممبر تھیں رکن پارلیمنٹ، فلسطین کا ذکر کرتے ہوئے وہ باقاعدہ طور پہ رو پڑیں۔ تو 25 ڈیموکریٹس پہلے ہی امریکی وزیر خارجہ کو خط لکھ چکے ہیں۔ شکاگو اور ارجنٹائن میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں، اور اسرائیل سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس ظلم کو روکیں۔ اسرائیلی جارحیت پر سلامتی کونسل کا اجلاس، امریکہ جو ہے اسرائیل کو بچانے کے لیے میدان میں اتر چکا ہے، اور سلامتی کونسل کا اجلاس نہیں ہونے دیا اور 2 دن کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ امریکہ نے اس اجلاس کو بلانے کی مخالفت کی۔ تو اس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ ایک سوچا سمجھا پلاننگ ہے، جو ایک روڈ میپ اور ایک پلان دیا امریکہ نے ٹرمپ کے زمانے میں، یہ اسی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور یروشلم پہ جو ہے وہ اسرائیل کا دارالخلافہ اس کو بنانا ہے، فلسطینی کو یہاں سے بے دخل کرنے کا ارادہ ہے۔ انتھونی بلنکن، امریکی وزیر خارجہ، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ راکٹ حملے رکنے چاہیے۔ وہ اسرائیل کو کچھ نہیں کہہ رہے، حماس کو کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل پہ جو حملے ہو رہے ہیں وہ رکنے چاہیے، اور اس سے آگے کچھ نہیں۔ OIC کا اجلاس، ہنگامی اجلاس، ورچوئل اجلاس بلایا ہے، اور خاص طور پہ پھر طیب اردوان نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عالمی برادری اسرائیل کو سبق سکھائے، اور اردوان نے نائجیرین ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا، پیوٹن سے بھی کیا، دیگر عالمی رہنماؤں سے بھی بات کر رہے ہیں۔ تو سب سے زیادہ متحرک جو ہے وہ محمود کیا کہنا چاہیے ترکی ہے، اور اس کے بعد پاکستان ہے۔ پاکستان بھی در پردہ کوششیں کر رہا ہے، ڈپلومیسی سے کام لیتے ہوئے سارے کام آگے بڑھائے جا رہے ہیں، اور پاکستان بھی چاہتا ہے کہ اس ظلم کا حساب ہونا چاہیے۔ چین نے جی فرسٹ ٹائم میدان میں آیا ہے، روسی صدر پہلے آ چکے ہیں، اور اب چین بھی آ گیا ہے، اور چینی سفیر برائے اقوام متحدہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کو اب قدم اٹھانا چاہیے اور ایک سخت پیغام دینا چاہیے اسرائیل کو، اور خاص طور پہ چینی سفیر کا کہنا تھا کہ افسوس ہے کہ سلامتی کونسل کا ایک رکن یعنی کہ امریکہ اس حوالے سے آج جمعے کی میٹنگ کو رکوا دیا ہے، اور دوبارہ اجلاس اتوار کو صبح بلا لیا ہے۔ سلامتی کونسل کا یہ تیسرا اجلاس ہے پیر کے روز، اور چین کے سفیر نے جی ٹویٹر پہ بھی میسج چھوڑ دیا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی آگے ہیں، سماجی رابطے کی ویب سائٹ پہ چین کھل کے آ چکا ہے، اور امریکہ کی مذمت کی ہے اس نے کہ وہ سلامتی کونسل کا اجلاس رکوا کے اسرائیل کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے۔ اور مسلم امریکی اراکین کانگریس بھی میدان میں آ چکے ہیں، اور اسرائیل کو انہوں نے کہا جتنے چاہے پیسے دے دیں، فلسطینی جو ہیں وہ کہیں نہیں جائیں گے، وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ ادھر وزارت اطلاعات و نشریات نے بھی بیان دیا ہے، ترک امور خارجہ، ترک وزیر خارجہ بھی میدان میں آ چکے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں،
اور اس کے علاوہ ایک اور ہے جی، فلسطین کی صورت حال پہ OIC کی وزارتی کمیٹی کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے۔ تو ابھی تک تو ایک آپس کی بات ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ کہنے کے تو بہت کچھ ہے، دنیا بڑی ماڈرن ہے اور اظہار رائے کی آزادی بھی ہے، آپ دیکھتے ہوں گے، اور لیکن یہ جو مغربی دنیا ہے یہ صرف اسی وقت تک ان کو اظہار رائے کی آزادی یاد آتی ہے جب باقی جو اقلیت ہیں، خاص طور پہ مسلم منورٹیز جہاں ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے، اس وقت تک تو ان کی اظہار رائے کی آزادی جو ہے وہ نہیں جاگتی۔ ان کی اظہار رائے کی آزادی جاگتی ہے جب ان کے اپنے گھر میں آگ لگے۔ اب اسرائیل کا معاملہ، اور فیس بک پہ ایک پیج آ گیا اور مختلف سماجی ویب سائٹس کی جو ہیں، سوشل رابطے کی ویب سائٹس جو ہیں، اس پہ لوگوں نے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جو بڑے بڑے ذرائع ابلاغ امریکہ، برطانیہ، یورپ، وہ اس کو رپورٹ نہیں کر رہے، اور رپورٹ کرتے بھی ہیں تو آٹے میں نمک کے برابر، اور کرتے بھی ہیں تو اینگلنگ کر کے خاص زاویہ دیتے ہیں وہ، یہ یا مذمتی بیان جو آئیں اور اسرائیل کے حق میں صرف وہ رپورٹ ہوتے ہیں۔ وہاں پہ بچے مارے جا رہے ہیں، خواتین اللہ کو پیاری کی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ رپورٹ نہیں ہوتا۔ اور پھر لوگوں نے مدد لی سوشل ویب سائٹس کی، تو وہ بھی اب بلاک کرنا شروع کر دیے، پیج کے پیج بلاک کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی شکست جو ہے جی وہ نہیں دیکھنی پڑتی، کیونکہ اس وقت صورتحال تھوڑی سی دوسری جانب بھی معاملات ایسے ہیں، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ پبلک نہ اٹھے، جبکہ پبلک کو نہ پتہ چلے کہ ہم نے کتنے بچے مار دیے، کتنی خواتین مار دیں۔ اگر ان کو پتہ چل گیا تو ذرا صورتحال کنٹرول سے باہر ہو جائے گی۔ دیکھتے ہیں جناب کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔